वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इल्म हासिल करना तो ज़रूरी है और इसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। बहुत सारे लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर हालात व वाक़यात उनकी फेवर में नहीं होते, लेकिन तालीम हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो उनके दिल में ही रह जाती है। आज एक ऐसे ही इंस्पायरिंग शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि तालीम के दिलदादा हैं और एक लंबे वक्फे ब्रेक के बाद उन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को बहाल किया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 52 बरस के बाद उन्होंने तालीमी सिलसिला दोबारा आगाज़ किया और अब 77 ईयर्स के हैं और अब 77 ईयर्स में ये PhD कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनोखी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अनोखी मैंने इसलिए कहा क्योंकि यूजुअली हम ये रुझान हमारे यहाँ देखते नहीं हैं। तो आज इनसे मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन मोहम्मद अकरम मलिक। अस्सलामुअलैकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी। सर, यूजुअली हम देखते हैं हमारे यहाँ जो रुझान है कि आपकी एज में लोग रेस्ट करते हैं, घरेलू काम भी नहीं करते, आराम करते हैं, इतनी एक्टिविटी नहीं होती। आपको तालीम का शौक़ था, ये ख्वाब अधूरा रह गया जो आपने दोबारा इस उम्र में तालीम मुकम्मल करने का सोचा? एंड हैट्स ऑफ टू यू। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आपने बड़े दुरुस्त बात कही कि मेरा ये ख्वाब अधूरा रह गया था। अच्छा। मैंने आपको शायद प्रोफाइल मैंने दिया होगा कि 1967 में BCom ऑनर्स करने के बाद MCom किया था। अच्छा। 1967 में उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 99 सीटें होती थी MCom की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरिट पर पूरा उतर के हमने एक अच्छी पोजीशन में MCom किया था। उसके बाद ज़ाहिर है कि मैं उसको कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन कुछ हालात वाक़यात घर के घरेलू माश के मसाइल कुछ ऐसे थे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन एक शौक़ था जो अंदर पल रहा था और पल पल के बड़ा मुझे इंस्टिंक्ट करता था कि कुछ उठो, दोबारा कुछ करो। माशाल्लाह जिम्मेदारियां बढ़ गई, को वालिदैन की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, बच्चों के बच्चे भी माशाल्लाह हो गए। तो उसके बाद फिर अब इसके बाद कारोबार अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया और जब बच्चों को मैंने कारोबार अपना हैंड ओवर किया है तो अब 2-3 साल से मैं यानी कि सारी जिम्मेदारियों से जब आप फ्री हो गए तो अब आपने कहा कि अब मैं अपना जो अधूरा ख्वाब या शौक़ है वो पूरा करूँगा। जी, उसमें एक मुझ पर बड़ी रहमत रही है कि मैंने मताला का दामन छोड़ा नहीं था। अच्छा, स्टडी बुक्स रीडिंग करते रहे आप इस दौरान? दीनी कुतब भी, दूसरे नावल भी और सवाने उम्री लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, वो मैं पढ़ता रहा हूँ और उसमें मेरा सलसल था। रोज़ाना रात को मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के ही सोता था, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। इसी तरह अखबारों के आर्टिकल, अदारिये, ये मुझे पढ़ने की आदत पड़ी हुई थी। उसने मुझे बड़ी एक मदद की है कि मैं जंप इन करने में मुझे दिक्कत पेश नहीं आई। अच्छा, आपने MBA भी किया, सिल्वर मेडल भी हासिल किया? जी हाँ। अच्छा, तो ये सिलसिला रुका नहीं जो आप स्टडीज़ का कह रहे हैं, किताबें पढ़ने का, ये चलता रहा। तो आई एम श्योर आपके जो बच्चे हैं और जैसा कि आपने बोला उनके भी बच्चे हैं, वो भी आपको देखते होंगे, वो भी काफ़ी इंस्पायर होते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा। दोनों। तो ये आपकी इसका उन पर क्या असर पड़ता रहा? आप उनको क्या सिखाते रहे? किताबों से प्यार करना आई एम श्योर आप उनको भी बताते रहे होंगे। जी हाँ, वो भी मेरे साथ मताला करते थे और हम एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी करते थे कि एक चीज़ पढ़ी है जो उसमें से हमने क्या अखज़ किया है, वो हम बेटों के साथ, बेटी के साथ, वाइफ के साथ एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करते थे और उससे हमें बहुत कुछ गेन होता था, नॉलेज गेन होता था। वो उसमें हमें मदद मिली काफ़ी कि हम यानी यूँ कह लें कि स्टडी प्रोसेस में रहे हम, इसीलिए हौसला बढ़ा कि हम अगर फरागत मिली है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो जब आप नई स्टडीज़ अपनी आपने दोबारा इसका आगाज़ किया तो बहुत सारे ऑब्वियसली जनरेशन गैप भी होगा ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो जो फर्स्ट आपका जो एक्सपीरियंस रहा उन स्टूडेंट्स के साथ वो कैसा रहा? आई एम श्योर बहुत सारे दोस्त भी आपके बाद में बने होंगे, लड़के भी लड़कियां भी, तो आई एम श्योर बहुत सारी स्टोरीज भी होंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग कोई बात हमारे साथ शेयर करें। जी, वो बड़े अजीब बातें हैं। एक तो पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला होना तो आपको टीचर समझ रहे होंगे ओरिएंटेशन जो था ना फर्स्ट सेशन, उसमें मैं जब गया हूँ ओरिएंटेशन सेशन में अटेंड करने के लिए, तो उनकी जो इंतज़ामिया थी
جو ہمیں دے رہے تھے سیٹیں بتا رہے تھے کہ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا. میں جب داخل ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ پیرنٹس کے لیے ہم نے سامنے رکھے ہوئے صوفے, آپ تو ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کا بھائی بیٹا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا کس فیکلٹی کے؟ میں نے کہا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. اچھا اچھا اچھا. تو بڑی آنکھیں ان کی چونک گئیں ایسے دیکھ کے کہ یہ پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہے. اچھا تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ادھر سیٹوں پر اسٹوڈنٹس کی سیٹ پر آ جائیں. اس قسم کے دو لطیفے ہوتے رہے. بعد میں دوست بنے آپ کے؟ جی جی میں بتا رہا ہوں, جو آپ نے سوال کیا نا اس طرف آ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس تھے میرے کلاس فیلو کہہ رہے ہیں, اب تو میں کلاس فیلو کہوں گا ان کو, اگر سب میرے بچے بچیوں کی طرح تھے, وہ ڈسکشن کرتے تھے کہ یہ ایم بی اے بہت مشکل کام ہے, بی بی اے تو ہم نے کر لیا جیسے تیسے, ایم بی اے واقعی مشکل کام ہے, تو یہ کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, کہاں سے نوٹس لیں گے. تو 2-3 بندے ایک دم انسٹنٹلی بولے کہ نا یار یہ کر سکتے ہیں اگر ایم بی اے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. واو. اچھا مجھے بتائیں ویسے اس آپ نے آئی ایم شیور یہ جو پوری جرنی ہے آپ نے وہ اسی طریقے سے انجوائے کہ جس طرح آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں آفٹر اسٹڈیز بنک بھی ہوتا ہے, کھانے پینے بھی جا رہے ہوتے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے وہ والی ساری ایکٹیویٹیز بھی وہ والا فیس پہ انجوائے کیا یا صرف اسٹڈیز تک ہی میں؟ نہیں پورا انجوائے کیا ہے میں نے, پورا اسٹوڈنٹ بن کے دکھایا. کیا بات ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا, اور ان کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھتے تھے, چائے کافی پیتے تھے ان کے ساتھ, اور بھی کبھی سامنے لان میں بینچ میں بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو جاتی تھی. لیکن بہرحال وہ میرا بڑا لحاظ کرتے تھے میری عمر کا, ایک سینئر سٹیزن ہونے کے ناطے سے. اچھا آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے وہ ہمارے ہاں کی جو اسٹیریو ٹائپ تھاٹ ہے اس کو آپ نے بریک کیا نا, کہ جو ہمارے ہاں پیرنٹس ہوتے ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان کو کوئی کام یا ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ نے یہ کر کے مطلب یو آر این ایگزامپل آئی تھنک. اچھا یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بس جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ اس ایج میں میموری بھی اس طریقے سے نہیں رہتی ہے جو ہماری ایج میں ہوتی ہے, اور پھر ایم بی اے آپ نے کیا اور وہ آسان نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں. تو وہ سب آپ کے لیے کرنا کتنا مشکل رہا, یا آپ نے بہت محنت کی, دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میموری بھی رہی کیونکہ آپ پریکٹس میں تھے, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیورنگ دیز آل ایئرز آپ اپنی ریڈنگ یا مطالعہ آپ نے چھوڑا نہیں تھا, تو آپ کو مشکل ہوئی؟ جی اس میں بتاؤں کہ میرا 45 سال میں نے کاروبار کیا ہے. اچھا 45 اور آج بھی میں کاروبار میں ہوں, ایکٹیو ہوں باقاعدہ طور پر. وہ جو بزنس تجربہ تھا پلس وہ میرے مطالعہ کی عادت, ان دونوں نے کمبائن کر کے نا جی مجھے بڑی سپورٹ دی ہے. مجھے آسان ہو گیا کام پڑھنا, مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی, کیونکہ میرے سامنے صرف تھیوریٹیکل نہیں پریکٹیکل اسپیکٹس بھی سامنے تھے. اور یہی وجہ تھا کہ میں سلور میڈل لے سکوں, کیونکہ میں امتحان میں جب لکھتا تھا تو وہ صرف کتاب بکش نالج نہیں لکھتا تھا, میں اپنے جو تجربات ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے, سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے ساتھ لین دین کے تمام اس میں بریک کی جانے بھی جانے, تو میں آخر میں لازمی پوچھنا چاہوں گی بیگم آپ کی پوزیسو ہوئی کہ نہیں؟ جی میں اچھا جی ایک میسج کوئی آپ دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو, کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کی ایج میں اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں بیگم میری جی انہوں نے وہ خود پڑھی لکھی, سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو ڈیورنگ دس ٹائم, انہوں نے بڑا بیک اپ کیا, اور بالخصوص میرے بیٹوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. زبردست. اور انہوں نے بڑی, میری بیٹی جو ہے وہ بھی ایم فل, میری نواسی وہ صاحب اولاد بھی ہے اور وہ ایم فل بھی ہے. اب وہ مجھ سے انسپائر کہتے ہیں جی نانا ابو میں اور آپ اب کٹھے ہی ڈاکٹریٹ کریں گے. گریٹ اینڈ بیسٹ وشز ٹو یو. آئی ایم شیور آپ کے آگے کے بھی اور پلانز ہوں گے. بہت شکریہ محمد اکرم ملک ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ان پروگرام کی جانب. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین ان نیو پاکستان. تو ناظرین آج سے برکتوں والے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے. روزے داروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. روزے دار ایک بڑی زبردست پریکٹس سے پورا مہینہ گزرتا ہے, اور یہ مہینہ وقت کی پابندی سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. صبح سحری سے لے کر شام تک سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے. آج اگر رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے, مگر یہ عادت ہم نے اپنے باقی مہینوں میں اپنی زندگی میں ڈالنی ہے, تو اس کے فائدے ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ کتنے بہترین ہیں. اب روزے داروں کے لیے ایک اور انعام جو اللہ نے مومنین کے لیے بطور خاص رکھا ہے وہ ہوتی ہے جناب عید, یعنی کہ
خوشی کا دن، خوشی منانے کا دن. تو عید کی حقیقی خوشی تو روزے داروں کو ملتی ہے اور اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بچپن میں عید کی یادیں آج بھی پیچھا کرتی ہیں. کپڑوں کی تیاری، رشتہ داروں سے ملنے کا شوق، پھر عیدی ملنے کا شوق، کون بھول سکتا ہے ان خوبصورت یادوں کو. تو آج اسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عید تحفے میں دی ہے اور اس کے فضل و انعام پر اسی کی بڑائی بیان ہم کرتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے اس وقت عبدالشکور حقانی صاحب، ان سے جانتے ہیں. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. تو روزے داروں کے لیے سب سے بڑی خوشی عید کی صورت میں دی گئی ہے، تو کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. یقیناً عید خوشی کا موقع ہے اور خاص طور پر روزہ داروں کے لیے کہ جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے جی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اور پھر جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، شریعت میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے صحیح، کہ یہ انعام کی رات ہے. صحیح. یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے اور ہم لوگ بازاروں کی زینت بنتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے مسلمان بھائی بھی جو ہی چاند نظر آتا ہے تو گھر بھاگتے ہیں اور پھر وہاں سے بازاروں میں چلے جاتے ہیں. تو سارا جو اللہ کی طرف سے انعام ملنا تھا گویا ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس رات کو بھی ایسے ہی فضیلت ہے جیسے لیلۃ القدر کو ہے. یہ جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے یعنی عید کی رات، یہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے. اس میں بھی عبادت کا ثواب وہی ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس میں خوب عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. نا کہ جو ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب اس کو اجرت دینے کی باری آتی ہے تو وہ چھٹی کر کے بھاگ جائے. وہ چھٹی کر کے بھاگ، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے اور خوشی بھی رکھی ہے کہ عید کے دن یعنی اگلے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوں. اگرچہ یہ نماز واجب ہے، فرض نہیں، واجب ہے، لیکن شکرانے کے طور پر ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ چوک چوراہوں میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ عید کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف. تو یہ سارے اعلان ہوتے ہیں. اور جب عید کی نماز کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کر دیا، راضی کر لیا، اللہ تم سے راضی ہے، اب بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ. تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو یہ بہت بڑی خوشی ہے. اور یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یعنی چاند رات، اس میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ انہوں نے روزے رکھے، میں نے ان کو معاف کر دیا. تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر ہماری معافی کا اعلان کرتے ہیں. عبدالشکور صاحب، اللہ تعالیٰ کی تو صفت ہے نا معاف کر دینا. وہ اپنے آپ کو غفور بھی کہتا ہے، غفار بھی کہتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم انسان کو معاف نہیں کرتے ہیں. تو عید بچھڑے ہوئوں کو، ناراض دوستوں کو منانے کا بھی بہترین طریقہ ہے. صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے اس موقع پر. جی بالکل، صلہ رحمی بھی ہو، رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو. اگر تعلقات خراب ہیں تو اس موقع پر ان کو درست کرنا چاہیے. اور یہ موقع اچھا ہوتا ہے، بندہ عید ملنے کے بہانے چلا جاتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے. تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ان میں سے ایک بچہ علیحدہ کھڑا تھا، وہ کھیل نہیں رہا تھا، وہ بڑا اداس اور پریشان تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو بچے نے بتایا کہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، تو نہ مجھے کسی نے کپڑے دیے، تو میں کیسے عید کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ عیدگاہ میں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. آپ نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو غسل دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ پانی ڈالتی تھی، نبی علیہ السلام جسم ملتے تھے اس کا. غسل کے بعد آپ نے نئے کپڑے منگوائے، وہ اس بچے کو پہنائے، اور پھر اسے یہ کہا کیا تو اس بات پہ خوش ہے کہ آج کے بعد عائشہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. بہت خوب. تو بچہ بہت خوش ہوا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا
کہ بتاؤ کہ تمہارے والد تمہیں کیسے لے کے جاتے تھے عیدگاہ میں؟ تو اس نے کہا جی وہ تو مجھے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تاکہ اس کو باپ کا احساس نہ ہو کہ باپ نہیں ہے. تو یوں کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ لے کے گئے ہیں اور پھر اپنے ساتھ وہاں عید میں شریک کیا. اصل خوشی یہی ہے کہ ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. اصل خوشی کا مزہ یہی آتا ہے. لیکن ہم لوگ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خوشی تو دیکھتے ہیں, دوسروں کی خوشی کو نہیں دیکھتے. میں پورا رمضان یہ بات کہتا رہا اور اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں ضرور رکھیں. مثال کے طور پہ آپ کے افطاری میں اگر 4 ڈشز ہوتی تھی تو ہم یہ نہیں کہتے چھوڑ دیں, آپ 3 کر لیں, ایک کسی غریب کے لیے وقف کر دیں. اسی طرح عید پر اگر آپ نے مثال کے طور پہ 3 سوٹ بنانے ہیں تو 3 کی بجائے آپ 2 بنا لیں, ایک کسی غریب کے لیے وقف کر دیں. تو اپنی خوشیوں میں جب دوسروں کو شریک کریں گے تو اصل عید تو یہ ہے. اور اصل عید ایک اور بھی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ نئے کپڑے پہننا عید نہیں, اصل گناہوں سے توبہ کرنا عید ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے, پتہ نہیں کب سانس نکل جائے. تو اصل یہ ہے کہ آخرت والا جو ہمارا گھر ہے وہ گھر ہمارا بن جائے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی بھی دی. وہ آسانی یہ دی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں چلے گئے ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو. عید کے بعد وہ روزے مکمل کر لو جتنے رہ گئے تھے, یعنی ان کی قضا کر لو. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اللہ تنگی نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اب روزے جب رکھ لیے, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, گنتی بھی ہماری پوری ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اب بڑائیاں اللہ کی بیان کرنی ہے, اپنی نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ طبیعت تو ساتھ نہیں دے رہی تھی یا موسم ساتھ نہیں دیتا لیکن میں پھر بھی ڈٹا رہا, میں نے بڑا زور لگا کے روزہ رکھ ہی لیا. تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کرو, بلکہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے میں روزے رکھ سکا ہوں, ورنہ میں کہاں رکھ سکتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ شکر ہے آپ نے روزوں کی توفیق دی, میں نے روزے رکھ لیے. آپ نے تراویح کی توفیق دی, میں نے تراویح پڑھ لی. آپ نے تلاوت کی توفیق دی, میں نے تلاوت کر لی. پھر آگے جتنے کام ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا کی ہے, فطرانہ بھی ادا کیا ہے, غریبوں کے ساتھ جو ہیلپ کر سکتا تھا وہ کی ہے. یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے, لہٰذا اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کیا جائے, اور جو ناراض ہیں ان کو راضی کیا جائے, اور جن سے تعلق ختم ہے ان سے تعلق جوڑا جائے. اور اللہ کے گھر میں جا کر عید کی نماز پڑھ کر لوگوں کو سینے سے لگا کے ساری تلخیاں بھلا دینی چاہیے, اور یہ موقع اللہ اسی لیے دیتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ میل کو صاف کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ عبدالشکور حقانی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اس سے پہلے کہ پروگرام میں آپ سے اجازت لوں, فائنل پریزنٹیشن چلتے ہیں جناب کچن کی جانب. جی ہما, آل گڈ؟ بالکل نبیہ, سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے. سموسے جو ہیں وہ سبروسوں کے, میرے پاس آج ٹائم تھوڑا کم تھا, مجھے بہت ہیلپ کی میرے ہیلپر نے. لیکن عدیل کیسا ایکسپیرینس رہا آج آپ کا؟ آج کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا میرا, زبردست. اچھا ہما, کٹلیٹ ٹوٹے نا, انڈا لگائیں, کوٹنگ اچھی طریقے سے کریں. میں نے چونکہ دیسی سٹائل میں بنائے تھے تو میں نے آج اس کے اوپر بیسن کی کوٹنگ کیا. بیسن کی کوٹنگ آپ تھوڑی مجھے میں ضرور دیکھنا چاہوں گی اس کی فائنل پریزنٹیشن بیسن کی کوٹنگ سے. اچھا ہما, ٹیسٹ بھی انہانس ہوگا. بالکل ٹیسٹ بھی انہانس ہوگا, اور بیسن آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کرسپی چیزیں کرنے کے لیے ہم نارملی, لیکن بیسن کے بیٹر میں نے ہلدی ایڈ کی ہے, ٹھیک ہے, نمک مرچ اس پہ بھی ایڈ کیا, کیونکہ آپ والی بات کہ تھوڑا سا میں نے تھک بیٹر بنایا تھا اور تاکہ وہ ٹوٹے نہ پوٹیٹو کٹلیٹس, اس وجہ سے. تو اس کا بھی ٹیسٹ تھوڑا سا انہانس کر لیں اور اس کو کوٹ کریں, اور بہت آسان ریسیپی. اچھا ہما, انڈے کی کوٹنگ کر کے ہم بریڈ کرم بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اگر تھوڑی ڈیفرنٹ لک دینا چاہیں. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گی اگر آپ انڈے خالی کی بھی کوٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا, اور کرنا ہے من پسند میں. اور جب من پسند میں کریں گے تو وہ فار شور کرسپی بھی بنیں گے, اور چونکہ یہ بہت اچھا ریفائنڈ ناسپتی ہے تو دیٹس امیزنگ. ہما, تھینک یو سو مچ. عدیل آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.